मुनीब साहब एक साफ़ी हैं, उनका एक इंटरव्यू है, उसमें वो बता रहे हैं कि एस्टेब्लिशमेंट किस लेवल के गंद करती है, कब हर वक़्त गंद करती है, हर लम्हा गंद करती है। इमरान खान के 1 साल के बाद ही में आप 12 में और मुख्तलिफ एजेंसियों के दफ़ातर में बुला के कहना शुरू कर दिया था कि नाकाम हुकूमत है एंड इनकी गंदगी हमारे ऊपर ना आए। ये शुरू से ही इमरान खान साहब के कोई इतने हामी नहीं थे, ये कुछ चहीते नहीं थे, ये हालत मजबूरी पाकिस्तान की कौम ज़बरदस्ती इमरान खान को लेके आ गई थी। वो भी 35 चीज़ें इन्होंने चोरी क्योंकि ये गंदे थे, इनको गंदे लोग ही चाहिए थे। काज़ी फ़ैज़ल ने जो मौजूदा जो निज़ाम है, जो मौजूदा निज़ाम जो तक़वीत पकड़ रहा है और पाकिस्तान में ज़ुल्म और बर्बरीत का जो रवाज जो दौर-दौरा जो जारी है, उसकी बुनियादें रखने में काज़ी फ़ाज़ी साहब का बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है। काज़ी फ़ाज़ी साहब ने भी कहता है, उनको जब पूछा गया उस इंटरव्यू में जब पूछा गया कि आपने इमरान खान के साथ आपके कोई दुश्मनी थी, ये कहते मैं तो कारी कुछ नहीं सकता सी ना, मेरे हत्थ पल्ले कख नहीं सी। वहाँ पे भी बताने की कोशिश कर रहे हैं कि भई ਜਿਹੜੀ फौज है ना एस्टेब्लिशमेंट है ना, ये बड़े गंदे ने, ये ते बड़ा ज़लील करते हैं, इन्होंने मेरे को सारे फैसले कराए हैं। जो है बिशा बीबी बहुत बुरे हालात में है, जिन्होंने बाहर पैगाम भिजवाया कि मेरी माँ से कहें कि मेरी दुआ करें, मेरे ऊपर बड़ा ज़ुल्म हो रहा है। जी, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नज़र अब्बास लंदन से। आज है जी 28 जून इतवार का दिन और आज लंदन में टेम्परेचर है ग़ालिबन 22 के करीब और थोड़ा-सा गर्मी की शिद्दत में कमी आई है। और रावलपिंडी में ज्यों का त्यों 28-40 टेम्परेचर है जी इस वक़्त और ज़ाहिर है जेल के अंदर इमरान खान साहब है। याद दहानी आपको करवाता चलूँ कि जेल के अंदर इमरान खान साहब हैं और वहाँ पे जो है टेम्परेचर जो है वो 50 के करीब होगा। एक आँख ज़ाया करवा के वो शख्स अपनी बीवी उसकी कैद में है, जिसने अपनी वालिदा से दुआ की अपील की है, दुआ की दरख्वास्त की है कि मेरी दुआ करें, मेरे ऊपर बड़ा ज़ुल्म हो रहा है। ऐसे हालात में ये कौम जो है वो अपना रांझा राज़ी करने में लगी हुई है, अपने कामों में मसरूफ़ है और वो तनहा इस कौम की जंग लड़ रहा है। यानी 25-26 करोड़ की अवाम की जंग एक ही शख्स लड़ रहा है और उसके बारे में जो बातें हैं वो अब हल्की-हल्की सामने आनी शुरू हो गई हैं। अ, मुनीब का एक इंटरव्यू है, मुनीब साहब एक साफ़ी हैं, उनका एक इंटरव्यू है, उसमें वो बता रहे हैं कि एस्टेब्लिशमेंट किस लेवल के गंद करती है, कब हर वक़्त गंद करती है, हर लम्हा गंद करती है। उसमें ये बता रहे हैं जी कि उन्होंने हमें उसी वक़्त कहना शुरू कर इमरान खान के 1 साल के बाद ही में आप 12 में और मुख्तलिफ एजेंसियों के दफ़ातर में बुला के कहना शुरू कर दिया था कि इनके ऊपर ये एक नाकाम हुकूमत है एंड इनकी गंदगी हमारे ऊपर ना आए। मुझे वैसे इस बात पे ना बड़ी हैरत हुई है। हैरत मुझे इस बात की हुई है, ये कैसे कह सकते हैं कोई भी हुकूमत हो, किसी भी दुनिया के किसी भी मुल्क में हो, पाकिस्तान में कोई भी हुकूमत हो, अगर वो नाकाम हो रही है या वो नहीं चाहती, उसका गंद फौज पे कैसे पड़ेगा? फौज पे सिर्फ उस वक्त कसूर में पड़ सकता है जब फौज इनको लेके आई हो। फौज तो इनको लेके आई नहीं थी। इनकी तो 30-35 सीटें भी उन्होंने चोरी की हुई थी। तो उनका ये कहने का ये मतलब उससे ये चीज़ वाज़िह होती है कि ये हर तरह के काम में लुथड़े हुए हैं, ये गंदे हैं। इनको पता है पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को कि हम ही जो हैं वो इस पाकिस्तान की गलाज़त का सबब है। एक तो ये, दूसरा ये पता लगता है उससे कि ये शुरू से ही इमरान खान साहब के कोई इतने हामी नहीं थे। ये कुछ चहीते नहीं थे, ये हालत मजबूरी पाकिस्तान की कौम ज़बरदस्ती इमरान खान को लेके आ गई थी। वो भी 35 चीज़ें इन्होंने चोरी क्योंकि ये गंदे थे, इनको गंदे लोग ही चाहिए थे। लेकिन अल्लाह ताला को कुछ और मंज़ूर था, अल्लाह ताला को पाकिस्तान को एक चीज़ दिखानी थी कि इमरान खान साहब जब आएँगे, तो वो किस तरह की हुकूमत चलाएँगे। पाकिस्तान की अवाम को बताना था कि एक अच्छा हुक्मरान क्या होता है और आपने कहाँ पे जाके खड़े होना है और किसके साथ खड़े होना है। ये बताने के लिए इमरान खान साहब को कुदरत लेके आई थी। और ये भी इन्होंने भी 35 सीटें 30-35 सीटें उनके अगर ना निकालते, तो बड़ी ज़बरदस्त किस्म से हुकूमत बनती और बड़े अच्छे तरीके से चलाई जा सकती थी। लेकिन चलती हुई हुकूमत को इन्होंने बाजवा साहब ने, इन सब ने गिराया-गुराया वो जो किया। लेकिन मुनीब साहब जो हैं, वो एक बार-बार इस बात को साबित कर रहे हैं कि वो एक ऐसे टट्टू किस्म के सहाफ़ी हैं, जिनको जमहूरियत का या जमहूरी इक़्तिदार के बारे में कुछ इल्म नहीं है। उनको सिर्फ़ ये है कि ये चला रहे हैं, ये कर रहे हैं, फलाना कर रहे हैं। पता नहीं कितनी बेशर्मी, कितनी बेग़ैरती से ये बातें कर लेते हैं कि जिनका काम ही नहीं है, उनको वो सारा क्रेडिट देने के चक्कर में होते हैं या डिस्क्रेडिट करने के चक्कर में होते हैं। जो भी कर रहे हैं, वो हमारे साथ तो नहीं कर रहे हैं, वो जो भी कर रहे हैं, वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ ही कर रहे हैं, उनकी माँ पे कर रहे हैं। मुझे वैसे ना इस शख़्स की हैरत होती है, जो डिफेंड करता है, जो इनका दिफ़ा करता है। बड़े दुःख और अफ़सोस का मुकाम है कि लोगों का एहसास ही नहीं है कि दुनिया के अंदर, दुनिया के नक्शे मुल्क चलते कैसे हैं, मुल्कों में मुल्क को चलाने का तरीक़ाकार क्या है, उसके बारे में हमें कुछ नहीं पता। कश्मीर की सर खबर ये है जी, कश्मीर में कश्मीरी डटे हुए हैं और कश्मीरी डट के अपने काम में लगे हुए हैं।
وہ احتجاج کرتے جا رہے ہیں، ان کا احتجاج جوں کا توں جاری و ساری ہے، ان کا کھانا پینا ابھی تک بند ہے، اور اس کھانے پینے کی جو رپورٹ کرنے والے بی بی سی کے نمائندے تھے، ان کی بھی ایک ویڈیو سامنے آ گئی ہے، جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی میں نے کچھ خبریں کی ہیں جو حکومت پاکستان کو، حکومت کشمیر کو پسند نہیں آئی ہیں، میں اس کے بارے میں معذرت چاہتا ہوں اور آئندہ سے میں یہ چیزیں نہیں کہوں گا۔ یہ وہی ایک پیٹرن، وہی چیز اب صحافیوں تک بھی آ گیا ہے، صحافیوں سے بھی بیان برائے اغوا برائے بیان اور بیان برائے بٹ واٹ ایور دے آر ڈوئنگ اٹ، اور وہ یہ کر رہے ہیں، اور یہ بڑا عجیب و غریب مجھے اس لیے زیادہ اس لیے لگا کیونکہ بی بی سی کا معاملہ تھا۔ بی بی سی ایک انٹرنیشنل ادارہ ہے، تو انٹرنیشنل ادارے کے کسی بندے کا، کسی صحافی کا، انٹرنیشنل ادارے سے منسلک کسی صحافی کا یا ادارے کا کسی کا یہ بات کرنا، یہ میرے لیے بڑا عجیب و غریب سی بات تھی کہ اتنے بدماش ہیں، ایڈے تگڑے ہو گئے نا کہ چودھری جن جل کرتا تھا وہ تو ہوندا ہی سی پہلے، اب تو بی بی سی کا جو بھی نمائندہ ہے اس کو بھی انہوں نے پکڑ کے رگڑ کے انہوں نے یہ بات اس سے کلوا دی ہے۔ اچھا جی، قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا ایک انٹرویو ہے سامنے آیا، اس میں قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے سارے کا سارا ملبہ جو ہے وہ کسی نادیدہ قوتوں پہ ڈالتے، جس کو شہباز شریف کہتا تھا کہ وہ جنات ہیں، خلائی مخلوق جسے کہتے تھے، یہ نواز شریف صاحب کہا کرتے تھے کہ یہ خلائی مخلوق کون ہے جو وزیر اعظم کو نکال دیتا ہے، کہ وزیر اعظم کو بٹھا لیتا ہے۔ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے کہتا ہے، ان کو جب پوچھا گیا اس انٹرویو میں، جب پوچھا گیا کہ آپ نے عمران خان کے ساتھ آپ کے کوئی دشمنی تھی، یہ کہتے میں تو کاری کچھ نہیں سکتا سی نا، میرے ہاتھ پلے کھ نہیں سی، جو کرنا سی اور یہ کرے میرے کو کرن دے سن۔ یعنی اس نے اس نے بھی یہ کیا کہ ہمارے پاکستان کی جو گند اور غلاظت کی، تو اس نے بڑا رول پلے کیا پاکستان کو برباد کرنے میں۔ قاضی فائز عیسیٰ نے جو موجودہ جو نظام ہے، جو موجودہ نظام جو تقویت پکڑ رہا ہے، یا پاکستان میں ظلم و بربریت کا جو رواج جو دورہ جاری ہے، اس کی بنیادیں رکھنے میں قاضی فائز عیسیٰ کا بڑا امپورٹنٹ رول ہے۔ لیکن وہ وہاں پہ بھی بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ بھئی جی فوج ہے نا، اسٹیبلشمنٹ ہے نا، یہ بڑے گندے نے، یہ تے بڑا ذلیل کرتے ہیں، انہوں نے میرے کو سارے فیصلے کرائے ہیں۔ یہ قاضی فائز عیسیٰ کی جو ابھی ویڈیو جو گردش کر رہی ہے، اس میں سے یہ چیز سامنے آ رہی ہے۔ اچھا جی، ایک اور واقعہ ہوا ہے جی ماڑی لاکھ میں، سرگودا قریب کا علاقہ ہے ماڑی لاکھ، وہاں پہ کسی بچے کو زندہ درگور کر دیا گیا۔ یہ جو خبر ہے یہ بڑا افسوسناک بات ہے، یہ عجیب و غریب قسم کے لوگ ہو تسی کی، مطلب اس بچے کے ساتھ کوئی لڑائی ہوئی ہے، ڈیٹیلز میرے پاس نہیں ہے، لیکن میں تو یہ تصاویر دیکھ کے پریشان ہو گیا، چھوٹی سی خبر میں نے دیکھی ہے۔ یعنی ایک 12-13 سال کا بچہ، اگر اس نے کوئی زیادتی کر دی، بات کر دی، گالی نکال دی، کچھ بھی کر دیا اس بچے نے، لیکن آپ اس کو زندہ جلا کے جو اس کو ڈال دے، وہ تو ہوش آیا، کسی بندے نے آواز سنی وہاں پہ کہ یار یہاں پہ کچھ ہے، کوئی انسانی کسی انسان کی موجودگی کا اثار ہے، تو جا کے دیکھا جناب ایک 12 سال کا بچہ، اس کو وہاں سے نکال کے لے کے گیا۔ اس میں بڑا افسوس کا مقام ہے، اس کی بھرپور طریقے سے۔ اچھا میں تو نہیں کہتا اس کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے، سی چیز کی گل ہے، میں نے یہ نہیں کہوں گا کہ انویسٹیگیشن ہونی چاہیے، انویسٹیگیشن کرنی کس نے ہے؟ وہ پاکستان کا گندا سڑا نظام، نان فنکشنل اسٹیٹ کی جو چیز ہے وہ ہونی ہے۔ لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ عوام کو میں ضرور کہوں گا کہ بھائی جان آپ ہوش کریں، آپ دیکھیں کہ یہاں پہ ہو کیا رہا ہے پاکستان کے عوام کے ساتھ، پاکستان کے ملک خداداد کے ساتھ، یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں اور کیوں ہو رہی ہیں، اس کی طرف غور کریں۔ اچھا جی، ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے، یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے، وہ یہ ہے جی کہ جسٹس آصف صاحب ہیں، عمران خان صاحب کا کیس سن رہے ہیں، ان کو پہلے تو ان کے بچے نے، ان کے صاحبزادے نے ایک نان کسٹم پیڈ گاڑی چلاتے ہوئے 2 بچیوں کو مار دیا، ان کی انہوں نے سولہ صفائی کروا دی، جیسے بھی کروا دی، ان کے یہ ایک دن ان کا بچہ اندر نہیں رہا، یہ جو نواز شاد ان کے اوپر کرا کے ان کو لا کے یہاں پہ بٹھایا گیا۔ اب ان کا جوڈیشل سپریم جو کونسل ہوتی ہے، جو ان کے جو ججوں کے معاملات کو دیکھی ہے، سپریم جوڈیشل کونسل جو ان کے معاملات کو دیکھتی ہے، اس میں ان کا کیس لگا ہوا تھا۔ کیس کی ڈیٹیل کو تو آپ چھوڑ دینا جی، وہ تو بےمانی ہو کے رہ گئی نا جی۔ وہاں پہ جب کیس جاتا ہے تو اس کے معنی کچھ اور ہوتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ جج ہے، اس کا مس کنڈکٹ ہے، اس نے کوئی کام ایسا کر دیا ہے کہ اب یہ جج رہنے کے قابل نہیں ہے، اس کو یہاں سے ہٹایا جائے۔ اس کیس کو ختم کر دیا گیا، انہوں نے مکاتا انہوں نے اس کو بھی ختم کر دیا گیا۔ اب جج سے کوئی نہیں پوچھے گا کہ بھائی تم نے کوئی گند کیا تھا تو کیوں کیا تھا، یہ کیسے کیا تھا، اس پوسٹ کا تم نے ناجائز استعمال کیا تھا، کیسے کیا تھا، کیا کیا تھا، کچھ نہیں پوچھا جائے گا، اس وجہ سے کہ عمران خان صاحب کو انہوں نے سزا دینی ہے، اور ایسے موقع پہ ان کو یہ جج بنا کے بٹھا دیا گیا۔ اچھا، شہزادہ اکبر صاحب سے بات ہو رہی تھی، انہوں نے ایک بڑا پوائنٹ ریز کیا، انہوں نے کہا جی اس معاملے کو عمران خان صاحب کے جو کلاں ہیں ان کو یہ جا کے عدالت میں تو اٹھانا چاہیے یہ بات کو، بھائی جان یہ جو جج ہیں یہ جو ہے یہ مناسب نہیں ہے، یہ جج جو ہے وہ عمران خان صاحب کا کیس بننے، کیونکہ اس کے اوپر نوازشات جو ہیں، اس کے اوپر جو کرم جو ہے اسٹیبلشمنٹ کا یا نظام دین کا جو کرم ہے وہ بہت زیادہ ہے، اور اتنا زیادہ ہے کہ پہلے تو ان کے بچے تک کو کوئی سزا کسی قسم کی نہیں، ٹھیک ہے انہوں نے جان بوجھ کے تو نہیں مارا ہوگا، لیکن بہرحال ایکسیڈنٹ ہوا، اس کا کچھ نہ کچھ تو ہونا چاہیے تھا اس کا،
ٹرائل وغیرہ چلتا ہے، لائسنس ہے نہیں ہے، بے شمار چیزیں بیچ میں آتی ہیں اس کے، اس کو سزا تو اس کی بنتی تھی کہ ریکلیس ڈرائیونگ کی بھی سزا ہوتی ہے، اس سے اگر کوئی بندہ مار جائے اس کی بھی سزا ہوتی ہے، لیکن وہ سارا کچھ انہوں نے ان کا نہیں ہوا، اور ان کے اوپر نوازشات بہت زیادہ تھی یہ جسٹس آصف صاحب پہ، اور اب ان کا سپریم جوڈیشل کونسل سے بھی کیس جو ہے وہ فارغ کر دیا گیا بغیر کسی ہیئرنگ کے۔ تو ایسے میں اب آپ ہمیں یہ بتائیں کہ یہ عمران خان کا کیس کیسے سن سکتے ہیں؟ یہ جج یہ جا کے عمران خان کے وکلاء نے یہ بات کرنی ہے، اب وہ بات کریں گے نہیں کریں گے مجھے نہیں پتا، لیکن یہ مسلسل ہو رہا ہے، مسلسل ہو رہا ہے، اور ان کو یہ بات بتائی گئی تھی، ایک بات کہی گئی تھی، یہ شہزاد اکبر صاحب نے بھی کی اور بے شمار کچھ اور وی لاگرز نے بھی یہ بات کی، کچھ جو ٹک ٹاکرز کرنا یا ڈیجیٹل میڈیا پہ لوگوں نے یہ بات کی تھی کہ پاکستان تحریک انصاف یہاں سے بائیکاٹ کر دینا چاہیے، ان کے ساتھ بائیکاٹ کرنا چاہیے، ان عدالتوں سے آپ کو کچھ ملنے والا نہیں ہے، اب یقین کیجئے کچھ ملنے والا نہیں ہے۔ پھر یہ خبریں جو چلائی جا رہی ہیں کہ جی عمران خان جلدی باہر آ جائیں گے کیونکہ یہ نظام جو کچھ کرنے جا رہا ہے، اور محسن نقوی صاحب جو بتاتے پھرتے لوگوں کو پتہ نہیں کہ وزیر اعظم بن رہے ہیں یا یہ نظام جا رہا ہے، اور اس نظام کے جانے کی خبریں آ رہی ہیں کہ سپٹمبر میں جا رہا ہے، اکتوبر میں جا رہا ہے، نومبر میں جا رہا ہے۔ اب یقین کیجئے یہ سارے معاملات کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں کیا جا رہا، ہر طرف سے ان کو ہینڈل کیا جا رہا ہے، ایون یہ کہ اوورسیز پاکستانیوں میں اب یہ چیز جو ہے وہ یہ آپ کے سامنے نظر آ رہی ہے کہ یہ مکمل طور پہ قبضہ کرنے کے چکر میں ہے، اور انہوں نے مکمل قبضہ کیا ہوا ہے، اور اسی چیز کی ایک کڑی جو ہے جسٹس آصف صاحب کی جو اس میں سپریم جوڈیشل کونسل سے ان کے کیس کا ہے نکالا جانا، ختم کیا جانا، وہ اس بات کی انڈیکیشن ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو ان کے وکلاء ہیں عمران خان صاحب کے، ان کو شہزاد اکبر صاحب کی ایڈوائس لے لینی چاہیے۔ میں امید کرتا ہوں کہ ایکسپرٹ لوگ ہیں تو ان کے ذہن میں آلریڈی یہ بات ہونی چاہیے، ان کو کسی کے مشورے کی ضرورت بھی نہیں ہونی چاہیے کہ یہ بات بھائی جان جا کے وہاں پہ کریں کہ بھائی جان ایک ہی چکر ہے، ایک بھی مشورہ لائیے، اس کو ختم کریں۔ عمران خان صاحب کا میں اس بات پہ ٹوٹلی کنونس ہوں، میں اسی بات کے اوپر اپنی بات ختم کروں گا، میں ٹوٹلی کنونس ہوں کہ عمران خان صاحب کی جو کیسز لگے ہوئے ہیں ان سے آپ تعلق کر دیں، عدالتوں کو بائیکاٹ کریں، نمبر 1، نمبر 2 آپ اسمبلی سے ریزائن کریں، پاکستان تحریک انصاف کے تمام ممبری جو ہیں وہ تمام اسمبلی سے سوائے کے پی کے باقی تمام اسمبلیوں سے ریزائن کر دیں، سینٹ سے اور سپریم کورٹ یہ نیشنل اسمبلی سے ریزائن کر دیں۔ اس کے علاوہ آپ کے لیے اب وے فارورڈ اب کوئی نہیں ہے، آپ کے پاس اب یہی ایک راستہ ہے، آپ ریزائن کر کے باہر آ جائیں، کس کی حکومت بنتی ہے کس کی نہیں بنتی اس کو چھوڑیں، آپ نے ایک اسٹرگل کرنی ہے، اس اسٹرگل میں آپ شامل ہوں اور اس کو ختم کر دیں۔ یہ گوڈی گوڈی کھیلنا، یہ عدالتوں میں جانا، پارلیمنٹ میں جانا، پارلیمنٹ میں باتیں ہونا، میرا خیال ہے یہ بہت بے معنی ہے، اس کو دیر ہے، جتنی دیر کریں گے اتنی قربانی بڑی دینی پڑے گی آپ کو، تو اس لیے جتنی جلدی ہو سکے اس کو ختم کریں اس معاملے کو، کیونکہ اور کوئی راستہ ہے نہیں ہے، کیونکہ جس طرح یہ ججز لگا رہے ہیں اور جو کچھ وہ یہ کر رہے ہیں، انہوں نے عمران خان کو سزا ہی دینی اور کچھ نہیں ہونا، اور یاسمین راشد نے بھی اس طرح ہی اندر ہی رہنا ہے، کچھ نہیں ہونا۔ یہ سارا کچھ آپ کو اسی وقت ممکن ہوگا جب آپ پارلیمنٹ سے ریزائن کریں گے اور اس کورٹ کا بائیکاٹ کریں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔